फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आप सबके इल्म में होगा, एक तो अच्छी न्यूज़ हमारे साथ सितंबर में शेयर हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, WHO ने अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन की थी कि पाकिस्तान ट्रैकोमा जो है, जो कि आंखों की एक बीमारी से कुकरे कहा जाता है, उससे पाक हो गया, उससे निजात हासिल कर ली हमने। सो लेट्स होप एंड विश कि जिस तरह से ऐसे एक बीमारी पे काबू पाया गया, पोलियो पे भी हम काबू पाएँ, जो कि पूरी दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। एक अफ़गानिस्तान, एक हम आपस में मिल बांट कर इसको वायरस को जो है वो चलाई जा रही है। लेट्स होप एंड विश कि हमारे बच्चे भी इससे महफूज रह सकें। लेकिन चूँकि ट्रैकोमा का जिक्र इसलिए आया, आँखों का एक मसला जो कि पीछे काफ़ी अरसे से चलता चला आ रहा है। जब मौसम चेंज होता है तो कुछ वायरल्स जो इन्फेक्शंस जो हैं उनमें आशोब चश्म भी बड़ा कॉमन होता है। सो आज उस हवाले से बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है एक आई स्पेशलिस्ट को। हेड ऑफ पिम्स डिपार्टमेंट हैं आई डिपार्टमेंट के। मेरे साथ है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ये आशोब चश्म जो है, इसका मौसम से कोई ताल्लुक़ है कि ये इन दिनों में हम देखते हैं, या किसी भी मौसम में कहीं भी ये हो सकता है, वबा फूट पड़ सकती है और बस फैल सकती है? आशूब चश्म के लिए कोई स्पेसिफिक मौसम नहीं है। अच्छा, ये एक वबा है, वबाई वबा हम कहते ही उस बीमारी को हैं कि जो फैल जाए। तो अमूमन ये देखा गया है कि जिन दिनों में जैसे डेंगू फीवर है जी, वो उन मौसम में आएगा जब पानी कहीं पड़ा होता है और उसमें से मच्छर परवरिश पाते हैं और बाहर निकलते हैं और वबाई सूरत अख्तियार करते हैं। ऐसे ही आशूब चश्म जो है वो भी मौसम चेंज होने के साथ आता है। और चूँकि हम गरीब मुल्क हैं, हमारी आगाही की इतनी मुहिम नहीं हम कर सकते और लोगों में नो हाउ नहीं है, तो ये फिर हाथ से बाहर हो जाता है, निकल जाती हैं चीज़ें। ठीक है। यानी मौसम की तब्दीली, जैसे अभी थोड़ा सा गर्मियों से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जी। तो ये दरमियान का मौसम, और लाइकवाइज जब सर्दियों से गर्मियों में आएंगे, वो भी जो एक मार्च अप्रैल तकरीबन जो मौसम होगा, मई। अच्छा, तो इसका मतलब इसका है कुछ ताल्लुक मौसम से, कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है क्या? आशोब चश्म क्या चीज़ है? आशोब चश्म बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है जिसके अंदर वायरस आँख के ऊपर हमला करता है और ऐसी तब्दीलियाँ पैदा कर देता है कि इंसान नॉर्मल एक्टिविटी करने के काबिल नहीं रहता। अच्छा जी, फिज़िकली देखा जाए तो आँखें सूज जाती हैं, इनमें सुर्खी और रेडनेस आ जाती है और इनमें से पानी का अखराज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो कोई ऑफिस में करने वाला इंसान काम, या कोई डॉक्टर, या इवन जो फ़िज़िकल काम करने वाला है, वो अपनी रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं वो अदा नहीं कर सकता। ठीक है। फिर इसमें जो एक तो ये क्रिपल करता है आपको, क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। दूसरा, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है। अच्छा, ये 1 हफ़्ता से 10 दिन तक आपके साथ रहेगा। आपके ठीक हो जाने के बाद भी? नहीं, जब से ये शुरू होगा। सही, तो इट इज़ द डिज़ीज़ इज़ गोइंग टू टेक इट्स टाइम। ठीक है। जो हमारे पास इलाज है और जो डॉक्टर्स आपको चीज़ें देते हैं, दवाइयाँ खाने की भी और आँखों में डालने की भी, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं, आपके सिम्टम्स की शिद्दत को कम करते हैं ताकि आप रोज़मर्रा के मामूलात अपने कर सकें और आपको रिलीव करते हैं। लेकिन मर्ज जो है वो अपने वक्त से ही लेकिन जाएगा, वो अपना टाइम पूरा करेगा, और वो टाइम है 10 दिन। वो 1 वीक to 10 days। अच्छा, जी, सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये वायरस जो है ये कैसे किसी एक इंसान को लग जाता है और क्यों लग जाता है? इसका कोई ताल्लुक हमारी इम्यूनिटी से है? इसकी जो किसी को वायरस एक इंसान को लग जाए, उसके बाद ये 2 तरह से फैलता है। एक डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको ये बीमारी हुई और उसने अपनी आँख को हाथ लगाया और फिर किसी से मुसाफा किया, तो ये उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब वो जो इसको हाथ में लाने वाला है, वो किसी भी वक्त अपने हाथ को अपनी आँख के करीब तो लगाएगा, खारिज करने के लिए लगाएगा, ऐसे कर देगा, या किसी भी तरीके से डायरेक्टली वायरस आपको इन्फेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही।
اسی لیے عموماً ڈاکٹرز آپ کو جو سب سے پہلی بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کا بہت زیادہ دھوئیں. کوئی کیمیکل نہیں چاہیے, سمپل صابن کے ساتھ آپ 10 سے 15 سیکنڈ تک اس کو دھو لیں. سادہ پانی سے دھو لیں تو سادہ بھی پانی صابن کے ساتھ وہ وائرس فزیکلی وہاں سے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. The aim is not to kill the virus, to remove it from your hands. دوسرا انڈائریکٹ کانٹیکٹ. وہ کیا ہے کہ وائرس کو کسی نے ہاتھ لگایا اور آپ کے سرفیس کے اوپر چھوڑ کے چلا گیا. آپ کچھ دیر کے بعد آئے, آپ نے اس سرفیس کو ہاتھ لگایا اور وہ انڈائریکٹلی آپ کو ڈیزیز ٹرانسفر ہو گئی. اب یہ آپ کی آنکھ میں چلا گیا ہے. اب یہ کیونکہ ہماری ماشاءاللہ سے آبادی ہمارے ملک کی کافی ہے, ہمارے انٹریکشن بھی آپس میں کلوزڈ کمیونٹیز میں ہم رہتے ہیں, ایک گھر میں 8-8 10-10 لوگ ہیں, خاص طور پہ ہماری دیہی علاقوں میں. اور شہروں میں یہ ہے کہ اس میں بھی دفتروں میں کافی کنجیشن ہے, تو یہ پھر ڈیزیز ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو پھر ایک وبا کی صورت اختیار کر لیتی. صحیح. لیکن اگر اس کو وقت پہ روکا جائے اور ٹائم پہ ایک مہم چلائی جائے باقاعدہ اور پبلک کو اویئرنیس ہو, تو اس کی شدت میں اور اس کی جو وبا کی صورت میں جانے سے پہلے ہی اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن جس ٹائم پہ ہم بات کریں, اس ٹائم پہ تو آلموسٹ اس کا پیک جو ہے وہ گزر چکا ہے. لوگ خاصے اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں, انفیکٹ ہو چکے ہیں. محتاط ہونے کا وقت کون سا ہے؟ جب موسم ذرا تبدیلی کی طرف لیتا ہے تب؟ یہ وائرس کیا اس وقت پیدا ہوتا ہے یا اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے؟ وائرس ہمیشہ سے آپ کے پاس تھا. اچھا. آپ کے ارد گرد جیسے ٹیوبرکلوسس ہے, اب ٹی بی کے مریض کے لیے جراثیم اسپیشلی چل کے نہیں آتا کہ میں آپ کو ٹی بی کرنے لگا ہوں, نوک تو نہیں کرتا ہیلو میں آ گئے ہوں. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ کی امیونٹی کے اوپر ہے. ٹھیک. جب آپ کمزور ہوں گے تو ٹی بی آپ کے دائیں بائیں موجود ہے. جو کوئی کھانس کے چلا گیا, ہمارے ملک میں تو ٹیوبرکلوسس ہمارا مسئلہ ہے, تو جب آپ ویک ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر بیماری پیدا کرنا شروع کرتے ہیں, ٹی بی کا جراثیم. ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ وائرس بھی آپ کے ارد گرد موجود ہے. آپ وہ فیوریبل انوائرمنٹ دیکھتے ہیں. تو یہ فیوریبل انوائرمنٹ اسے ان موسموں میں اس میں کیا ہے؟ امیونٹی کا ڈاؤن ہو جانا, امیونٹی کا کم ہو جانا. موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو اثرات آتے ہیں آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. آپ نوٹ کیجئے کہ جب آپ ایک دم گرمی سے سردی کی طرف جائیں گے تو آپ کو فلو پھیلنا شروع ہوتا ہے. وہ بھی یہی ریزن ہوتی ہے اس کی. تو اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے, آپ ہیلدی لائف سٹائل رکھتے ہیں, کانٹیکٹ منیمم رکھتے ہیں اور ہاتھوں کو زیادہ دھوئیں اور اپنی ہائیجین کا, بیسیکلی اٹس میٹر آف ہائیجین میرا خیال ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ہائیجین کی طرف ہماری توجہ کم ہے, اور اس میں ہماری غلطی اس طرح کی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں ہم جاتے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا پیارا پیارا یورپ لگتا ہے. ریزن یہ ہے وہاں لوگ کم ہیں. دیکھیں نا, ایک سڑک کے اوپر آپ 5 بندے بینچز پہ بٹھا دیں اور پھول لگا دیں تو بڑے پیارے پیارے لگیں گے, لیکن اسی روڈ پہ اگر 200 بندہ چھوڑ دیں تو آپ کو وہ ڈراؤنی صورتحال لگے گی. اسی طرح ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہماری آبادی ہے, جس کی وجہ سے کر کے چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور ہمارے وسائل کم. ہمارے ہاسپٹل اگر ہم نوٹ کریں جس شہر میں ہم رہتے ہیں, اس کے اندر آج سے 20 سال پہلے بھی یہی کچھ چند ہسپتال تھے اور آج بھی وہی. ٹھیک ہے. اور آبادی کا دباؤ کس قدر زیادہ ہو چکا ہے. اچھا, اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میڈیسن جو آپ دیتے ہیں وہ سمپٹومیٹک ریلیف کے میڈیسنس ہیں. جی. لیکن کیا کرنا چاہیے؟ کیا اوور دا کاؤنٹر سے کچھ چیزیں لے لینی چاہیے؟ خود سے پتہ ہے کہ کوئی آئی ڈراپس ہیں وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو وہ لے لینی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے بس؟ کبھی بھی نہیں. اچھا. میں اسٹرکٹلی اس کے خلاف ہوں. اوور دا کاؤنٹر کوئی بھی چیز مت لیجیے. دیکھیے جو وائرسز ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کس ٹائپ کے وائرس نے آپ کو افیکٹ کیا تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ڈاکٹر بتائے گا آپ کو. اچھا. آئی اسپیشلسٹ آپ کے ہر شہر میں اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں, لیٹسٹ ایکوپڈ کیا ہوا ہے ان کو, پنجاب میں, کے پی میں, ایون فیڈرل میں ہمارے پاس. تو آپ جا کے اپنے آپ کا معائنہ کرائیے. ڈاکٹر اس بات کا تعین کرے گا کہ یہ وائرس ہے یا کہ نہیں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وائرس کے اوپر سپر امپوزڈ بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے. اچھا, اس کی کیا علامات آئیں گی؟ اس کی علامات یہ ہوں گی کہ آنکھوں میں ڈسچارج بنے گا, جس کو عموماً
ایک ریشہ کہہ سکتے ہیں آپ. گدلا پن آنا شروع جی, ہوگا. اور یعنی وہ صاف پانی نہیں ہے جو کہ نکلے گا آنکھوں سے, ڈسچارج ہوگا, ٹھیک ہے, یلو رنگ کا ڈسچارج ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح کا پورولنٹ ڈسچارج ہو سکتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیا دینا ہے, اور ٹریٹمنٹ کی مدت کا تعین بھی ڈاکٹر ہی کرے گا. صحیح. کس سٹیج پہ آپ گئے ہیں اور پھر آپ نے اس کو کیسے آگے پریونٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنے بغیر آج کل میں جتنے ارد گرد جو ہمارے سٹاف کے لوگ ہیں یا میرے قریب ساتھ کام کرنے والے سٹاف, لوگ فون پہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ ہو گیا. اب اگر آپ نہیں بتائیں تو وہ ڈاکٹر صاحب, ہمارا ایک کلچر ایسا ہے کہ وہ ذرا شرمندگی ہوتی, وہ بتا دیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے, اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے, اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو کچھ گھنٹوں بعد چلے جائیں, لیکن ٹائم نکال کے اپنی آنکھوں کو ڈاکٹر صاحب دکھائیں. اس میں جو بہت سارے ایشوز جو لوگ فیس کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ٹریفک کا ذکر کیا, پہنچنا کسی جگہ پہ پہلے تو اس کی ایک مشقت ہے, پھر بہت لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں ڈاکٹرز کے پاس. ایون پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی آپ چلے جائیں تو دے آر سو آکیوپائڈ کہ آپ کو ایک پورا دن جو ہے وہ ہاسپٹل وزٹ کا نکالنا پڑتا ہے, جس میں آپ لائنوں میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں اور سارا کچھ. سو بعض اوقات یہ بھی بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اس کا آپ نے ذکر کیا کہ ڈاکٹرز کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے راشن کیپیسٹی. آپ کے حال میں کیسے اس کو, اب ایک وبائی مرض ہے, اگر ہر مرض پیشنٹ جو ہے اس کو لے کے ہاسپٹل میں آ رہا ہوگا تو بیچارہ کوئی اگر کان کے درد کے لیے بھی آیا ہے تو اس کا کان کا درد تو ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ شعبے چشم لے کے ضرور چلا جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ ہسپتال تشریف لے جائیں, اور خاص طور پہ اگر ایسے کسی مریض کے ساتھ جاتے ہیں, تو آپ پروٹیکٹیو گوگلز کا استعمال کیجیے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ عام چشمہ جو آپ لگا لیں گے وہ ایک شیلڈ کے طور پہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کو انڈائریکٹ کانٹیکٹ سے وائرس لگنے کا خطرہ کم سے کم. کیا ہوا سے بھی ایسے وائرس جو آپ کی آنکھ میں آ جائے گا؟ ایسے پاسبل نہیں ہوتا کہ بالکل ہوا سے ہی آپ کو لگ جائے, لیکن کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ کا پہلو اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن اینک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ اور انوائرمنٹ کے بیچ میں ایک شیلڈ آ جاتی ہے, اور وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اگینسٹ وائرس. ایک تو آپ یہ کر دیجئے. نمبر 2, اگر آپ گلوز کا استعمال کر سکیں تو سب سے بہتر. ڈسپوزیبل گلوز ملتے ہیں, وہ پہن کے ہاسپٹل جائیے. ماسک کا استعمال کیجئے, اور اگر وہ سب کچھ آپ کے لیے پاسبل نہیں تو کم از کم جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیجئے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. کچھ کھانے پینے کا بھی, جیسے آپ نے لو امیونٹی کا ذکر کیا, کچھ کھانے پینے سے بھی کچھ فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے, کھانے کا اس میں صرف اتنا ہے کہ آپ ایک بیلنس ڈائٹ کا استعمال جب کریں گے تو آپ کی امیونٹی بہتر رہے گی, اور آپ کو وائرس لگنے کا خطرہ کم سے کم ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا کوئی ڈائریکٹ اس سے لنک نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ ایسے فوڈ جن سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے یا ہے, ان کو آپ اوائڈ کیجئے, کیونکہ بیسیکلی اس میں جو مین سمٹمز مریض کے ہوتے ہیں وہ ایک تو بلرنگ ہوتی ہے, دیکھ نہیں سکتے. نمبر 2, اس کو خارش کا اس میں ہوتا ہے, خارش کرتے ہیں. اب بہت سے پیشنٹ اس کو آنکھوں کو رگڑ کے اس کو اور سویلنگ میں اضافہ کر دیتے ہیں, تو ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آنکھوں کو پلیز ملے نہیں. تو جب ایچنگ ہو تو کیا کریں؟ جب ایچنگ ہو تو آپ ٹیشو پیپر لے کے آنکھوں کی سائڈوں کے اوپر آپ تھوڑا سا اس کو مل لیجئے, اس سے آپ ریلیف فیل کریں گے. اور مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کبھی آنکھ میں ایچنگ ہوئی نہیں ہے, مطلب جب تک آپ اس کو اچھی طرح سے رگڑ نہیں لیں آپ کو ریلیف نہیں ملتا, بھلے آپ کہیں بھی اس کو کچھ بھی کر لیں. جی, یہ آپ بس بالکل درست کہہ رہی ہیں, لیکن اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. جیسے چہرے پہ دانے نکلتے ہیں, اس پہ بڑی پیاری پیاری ایچ آتی ہے, اور لوگ اس کو جب ایسے کر دیتے ہیں وہ نشان پڑ جاتا ہے. سو اف یو ہیو ٹو اچیو سم تھنگ, آپ کو کچھ تھوڑا سا آپ کو وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ ٹیشو کے ساتھ اس کو اوپر سے مل دیجئے, لیکن آپ اس کو رگڑیے نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اس کو بہت زور سے جب مسلتے ہیں تو وہ سارے جو ڈیلیکیٹ ٹیشوز ہیں ان کی سویلنگ ہو جاتی, جو دیکھنے میں نہ صرف ڈراؤنی نظر آتی ہے بلکہ آپ کو یہ ایک کیسکیڈ میں لے جائے گی, آپ کو پھر بار بار ایچنگ ہوگی. اچھا, اس کا کوئی لانگ ٹرم ایفیکٹ تو نہیں ہے نا, کہ یہ آپ کی آئی سائٹ کو تو متاثر نہیں کرتا, یا اس کی کوئی اور کمپلیکیشنز تو نہیں ہیں؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں. کئی ایسی وائرل ڈیزیزز ہیں جو آنکھ کے اندر پرماننٹ نشان چھوڑ جاتی ہیں.
اچھا جی تبھی میں نے آپ کو کہا کہ کئی وائرسز ایسے ہیں جس پہ چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈاٹس بن جاتے ہیں آنکھ کے اوپر. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کی گاڑی کی ونڈ اسکرین کے اوپر کوئی وائٹ مارکر کے ساتھ گول گول نشان لگا دے یا لمبے لمبے نشان لگا دے. یہ آپ آنکھ کے لینس کی بات کر رہے ہیں میں یا کارنیا کی لڈ بات کے کر اوپر؟ رہا اچھا ہوں, کارنیا. لڈ نہیں, کارنیا کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی کچھ وائرسز ایسے ہیں جو کہ آپ کی کالی پتلی یا کارنیا کو افیکٹ کرتے ہیں. اب یہ وہ ان کو آپ نیکڈ آئی سے ایسے دیکھ نہیں سکتے. اس کے لیے سلیٹ لیمپ ایگزامینیشن یا کچھ مشین ایسی چاہیے جس مشین کے اوپر بیٹھ کے ڈاکٹر آپ کو دیکھے اور تعین کرے کہ آپ کو کیا. اور اس کے لیے اینٹی وائرل ڈرگز بھی کبھی کبھی دینی پڑتی. ٹھیک ہے. اگر ٹائم کے اوپر اس کی تشخیص ہو جائے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو اینٹی وائرل دے دیں تو آپ اس کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی دفعہ کچھ ایسے بھی وائرسز ہیں جو اس اشوب چشم سے ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ آنکھ کے ساتھ ساتھ سکن کو انوالو کرتے ہیں, ماتھے کو انوالو کرتے ہیں, ناک کی سائڈ کو انوالو کرتے ہیں. وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ وہ نہ صرف آپ کی آنکھ کے اندر نشان ڈالیں گے, وہ آپ کی سکن کو بھی خراب کر دیں گے. اچھا. تو اس صورت میں مریضوں کو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ جلد کے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں, کیونکہ وہ وائرس آپ کی جلد کے اوپر جو دانے بنائے گا, اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا گیا تو وہ بعد میں بہت برے نشان چھوڑ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ کون سا ٹائم ہے جس ٹائم پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے؟ جی میں بتاتا ہوں. نارملی جب بھی آنکھ آپ کی بھاری محسوس ہو اور اس میں ہلکی سی بھی سویلنگ آپ کو لگے اور آپ کو لگے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو دیٹ از اے ٹائم کہ وائرس آپ کی آنکھ میں داخل ہو چکا ہے اور وہ اپنا ایکشن شروع کر رہا ہے. آپ نے اس کو ڈیلے نہیں کرنا. فل بلون ڈیزیز تک آپ ویٹ مت کیجیے. ٹھیک ہے. جو ہی آپ کو اپنی کسی بھی رائٹ یا لیفٹ آنکھ میں ابنارمیلٹی فیل ہو اور آپ کو لگے کہ یہ, کیونکہ آپ روزمرہ زندگی جو گزارے آپ کو فیلنگ ہو جاتی ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے, تو فوراً اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ ایسی دوائیاں دے گا کہ وہ کمپلیکیشنز آئیں گی ہی نہیں آپ کو. صحیح. اور سمٹمز بھی آپ کے بہت حد تک ریلیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز ہے وہ جیسے میں نے جلد کا ذکر کیا, اس میں آپ کو بعض اوقات خارش کرنے کے ساتھ یا جلد کو برش کرنے کے ساتھ آپ کو پین فیل ہوگا. صحیح. سکن کے اوپر, سر کے اوپر, اور آپ کی ایک سائڈ کی سینسیشن یا جو حساسیت ہے وہ دوسری سائڈ سے ڈیفرنٹ ہو جائے گی. ٹھیک. اس صورت میں بھی آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے. دو چیزیں. اور لاسٹلی اگر آپ بلرنگ فیل کریں, آپ کو لگے کہ میری دونوں آنکھوں میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے اور ساتھ پین ہے اور سویلنگ ہے, تو پھر بھی آپ کو ہاسپٹل تشریف لے جانا چاہیے. انفارچونیٹلی کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی جھٹکا رول نہیں ہے کہ میں آپ کو دوائی بتاؤں کہ یہ آپ لے لیں یا وہ آپ لے لیں. سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صاف پانی سے آنکھوں کو دھو لیں. کتنا فریکوینٹلی دھونا چاہیے؟ دیکھیں آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ہر وضو کے ساتھ دھو لیں اور اس کے بیچ میں بھی ایک دفعہ دھو لیں, جتنا آپ کو ریلیف دیتا ہے. بعض اوقات آنکھیں بند کر کے کولڈ اسپونجنگ سے بہت ریلیف ملتی ہے. ٹھیک. آپ کسی ٹھنڈے پانی کی کوئی بیگ ہو یا برف ہو جس کا آپ نے کرش کی ہوئی ہو, اس کے ساتھ آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کو وہ چاہیے. اچھا, یہی سب کچھ جو ہے یہ بچوں پر بھی اپلائی ہوگا؟ بچے جیسے اسکول جاتے ہیں اور بعض اوقات وہاں پہ کہیں سے کیچ کر لیتے ہیں وائرس, تو ان کے لیے بھی یہی سب کچھ ہے یا بچوں کے لیے کچھ ٹریٹمنٹ تھوڑا فرق ہو جاتا ہے؟ دیکھیے بچوں کو ہم عموماً مائلڈ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن جب تک تشخیص نہیں ہوگی تو کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو کیا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بچوں میں اگر یہ چیز ہو تو جو اسکول کی انتظامیہ ہے, ہمارے اسکول سے میں مخاطب ہوں, کہ وہ لوگ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس کلاس میں کسی ایک آدھ بچے کو یہ ہو گیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں کہ وہ سب کو ہو, آپ اس کو فوراً سے پوائنٹ آؤٹ کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس کو بچے کو کلاس سے چھٹی کرا دیں اور ہوم ورک ایسا دے دیں کہ اس کی تعلیم بھی خراب نہ ہو اور وہ باقی بچوں کو بھی انفیکٹ نہ کریں. بالکل صحیح. یہ کرنے سے ہم اپنی کمیونٹی میں کافی مدد کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہمارے آفیسز ہیں, سرکاری دفاتر میں یا ایون پرائیویٹ دفاتر میں, اگر کسی کو یہ ہو
تو اس کو فوری طور پہ چھٹی لے لینی چاہیے اور اپنا علاج کرانا چاہیے. اس طریقے سے ہم یہ ایک وشیس سرکل میں آنے سے بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. کچھ اور جو آپ اس حوالے سے کہنا چاہیں, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اور کون سے ایسے وائرسز ہیں جو کہ آنکھوں کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک کی ہم نے اسپیسیفکلی بات کی, اور بھی وائرل انفیکشن. جی وائرسز کی مختلف ٹائپس ہیں, وہ ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو وہ ٹیکنیکل باتیں آ جائیں گی, لیکن اس میں ان کے جو زخم کا پیٹرن ہے وہ اس سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے دوسرے وائرس کے ساتھ. کئی وائرسز گول گول ٹکی کی طرح کے زخم بناتے ہیں, کئی وائرسز ایسے جیسے درخت کی برانچز ہیں ایسے آنکھ میں زخم بناتے ہیں. اچھا. اور کئی سینٹر میں بناتے ہیں, کئی پیریفری میں بناتے ہیں. ان کی اپنی اپنی طریقے ہیں, اپنا اپنا ایک لائف سائیکل ہے, اپنا اپنا ان کا ایک پیٹرن ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو پلیز آپ نے بہت سیریسلی لینا ہے, کیونکہ وائرسز کے لگائے ہوئے جو زخم ہیں آنکھ کے اوپر وہ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے نشان اگر پراپرلی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو یہ پرماننٹ ہوں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آشوب چشم ہو گیا تو وہ سوچتے ہیں 8-10-12 دن ریسٹ کر لیں, پانی سے دھو لیں ذرا, تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جی, وہ ایک آپ نہیں ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ میں نہیں ریکمینڈ کرتا. میرے خیال میں کوئی انسان جس کو آشوب چشم ہوا ہے, اگر وہ کہیں ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ ہاسپٹل جا سکتا ہے اور اس کو کوئی فزیکل کوئی ایسی ایب نارمیلٹی نہیں ہے اور اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس کو ضرور جانا چاہیے. اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہے, اٹھ نہیں سکتا, یا کسی ایسی جگہ پہ ہے وہ جا نہیں سکتا, اس صورت میں بھی وہ اپنے قریبی معالج سے ایٹ لیسٹ ہیلپ ضرور لے لیں. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ساتھ رہے اور اس ایک مسئلے کے بارے میں ہم نے بات کی. آئی ہوپ کہ جب بھی موسم چینج ہوگا تو آپ ان ایک سب سے پہلے تو ادروائز بھی ان حفاظتی اقدامات کو میرا خیال ہے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے سم ہاؤ کیا تو وائرسز زیادہ ہو گئے ہیں یا ان کی آؤٹ بریک زیادہ ہو رہی ہے, کچھ ہوا ہے. اب ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں. سو ماسک کا استعمال, ہاتھوں پہ دستانے پہننا اور آنکھوں پہ چشمے کا استعمال جو ہے, یہ حفاظتی وہ طریقے ہیں جن کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جب آپ کہیں باہر جا رہے ہیں جہاں آپ کو بہت سارے لوگوں سے انکاؤنٹر ہے. اس سے مجھے دھیان آتا ہے کہ وہ جو میں دیکھتی تھی نا رائل فیملی جو ہمیشہ گلوز پہن کے جو ہے وہ مسافہ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک پریکاشن کا ڈیفینیٹلی ذریعہ ہے کہ وائرس سے محفوظ ہیں. تھینکنگ یو اگین. ہم رکیں گے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے ملیں گے مہمانوں کے ساتھ. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ